बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह वक्फ कर सकता है? तो आज हम पढ़ते हैं शहीद इब्राहिम हादी की कहानी। एक ऐसे शहीद, एक ऐसे मोमिन की कहानी कि जिनका हर अमल एक पैगाम था। तो चलते हैं मुतालिए की तरफ। एपिसोड 1। इब्राहिम हादी ही क्यों? 2007 की गर्मियों की बात है, जब मैं तेहरान की अमीनुल तौला नामी मस्जिद में मगरिबैन की नमाज जमात में मशगूल था। मुझ पर अजीबो गरीब हालत तारी थी। सारे के सारे नमाज गुजार उल्मा और मुज्तहिद थे। मैं जमात की दूसरी तरफ दाईं जानिब एक कोने में खड़ा था। नमाज मगरिब ख़त्म हो जाने के बाद मैंने अपने अतराफ में नज़र डाली तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मस्जिद चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर के बीचों बीच ये एक जजीरा हो। इमाम जमात सफ़ेद अमामा लगाए एक मुअम्मर नूरानी शख्स था। वो अपनी जगह से उठा और लोगों की तरफ रुख करके अपनी गुफ्तगू शुरू की। मैंने अपने बगल में बैठे एक सनरसीदा शख्स से पूछा, क्या आप इमाम जमात को पहचानते हैं? उसने जवाब दिया, ये आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन जाहिद साहिब हैं, जो आयतुल्लाह हक़शनास साहिब और आयतुल्लाह मुज्तहदी साहिब के उस्ताद हैं। चूँकि मैंने पहले ही आयतुल्लाह शेख हुसैन जाहिद साहिब की रूहानी अज़मत और बरजस्ता शख्सियत के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था, लिहाजा उनकी बातों को बड़े गौर से सुनने लगा। अजीबोगरीब खामोशी छाई हुई थी। सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। आपने इखलाक और इरफान के सिलसिला में कुछ मतालिब बयान करते हुए फरमाया, दोस्तों और अजीज़ों, लोग हमें इखलाक और इरफान की हस्तियाँ समझते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अजीज़ों, अमली इखलाक और इरफान की हस्तियाँ दर वाक़ई ये लोग हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक बड़ी तस्वीर हाथ में उठाई। मैं अपनी जगह पर घुटनों के बल खड़ा हुआ था ताकि अच्छी तरह इस फोटो को देख सकूं। ये लंबी दाढ़ी वाले एक जवान की तस्वीर थी जो भूरे रंग की एक कमीज पहने हुए था। मैंने गौर से फोटो देखना शुरू किया। जी हाँ, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। उसका चेहरा मैंने कई बार देखा हुआ था और इस बारे में मुझे ज़रा बराबर शक नहीं था। ये इब्राहिम था, इब्राहिम हादी। उसकी बातें मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ थीं, क्योंकि ये बातें इरफान और इखलाक का बरजस्ता उस्ताद शेख जाहिद हुसैन कर रहा था, कि जिसके सामने बहुत सारे उल्मा ने ज़ानुए अदब तय किया था। उसने इब्राहिम का तारुफ इखलाक अमली के एक उस्ताद के उन्वान से कराया। मैंने मन ही में अपने आप से कहा, ये शेख हुसैन जाहिद कौन है? वो तो कब के रहलत कर चुके हैं। हिजान ज़दा होकर मैं नींद से जागा तो 10 अगस्त 2007 की रात के 3 बज रहे थे, जो हुस्न इत्तफाक से 27 रजब यानी ईद मबअसे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन था। ये ख्वाब वो रोयाए सादका था जिससे मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी हुआ। मैंने कागज़ और कलम उठाया और जो कुछ सुना और देखा उसे बड़ी तेज़ी से लिख डाला। अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैंने अपने दिलो दिमाग में इब्राहिम की यादों को दोहराना शुरू किया जो मैंने उनके बारे में सुनी हुई थी। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि फरवरी 1994 के माह रमज़ान की आखिरी शब में मैं मस्जिदुल शुहदा में था, तो हम सब कदीमी फ़ौजी साथी मिलकर शहीद इब्राहिम हादी के घर चले गए। यहाँ शहीद इब्राहिम की वालिदा के इंतकाल पर मजलिस बरपा थी। मस्जिद के पीछे वाले शहीद मवाफिक नामी कूचे में उनका घर वाक़या था। हुसैनुल्लाह करम साहिब ने शहीद हादी के बारे में अपनी गुफ्तगू शुरू की। उनके वाक़यात बड़े अजीब थे। इस वक्त तक मैंने किसी से भी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। उस रात खुदा का लुत्फ़ो करम मेरे शामिल हाल था, क्योंकि जंग तो मैंने देखी नहीं थी।
اس وقت تو میری عمر صرف 7 سال کی تھی، لیکن خدا نے مجھے اس جلسہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی تاکہ میں اس کے ایک مخلص بندے کو اچھی طرح پہچان سکوں۔ ان باتوں نے برسوں تک میرے ذہن کو مصروف رکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مجاہد نے اس قدر مارکارائی دکھائی اور پھر بھی وہ اتنا گمنام ہو۔ سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے خود ہی خدا سے گمنام رہنے کی دعا کی تھی۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی ابھی اس کا جنازہ نہیں مل پایا تھا اور نہ ہی کوئی بات اس کے حوالے سے بیان ہوئی تھی، اور میں اپنی ساری کلاسوں اور سارے بچوں کو اس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ابھی اذان صبح تک کافی وقت بچا تھا۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ زاہد صاحب نے ابراہیم کو اخلاق عملی کا مثالی نمونہ کیوں قرار دیا۔ دوسرے دن صبح کو شہر قم کے قبرستان ابن بابویہ میں موجود شیخ حسین زاہد کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر لگے فوٹو کا چہرہ دیکھ کر اپنے خواب کے سچے ہونے پر پورا اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عارفوں کو پہاڑوں اور بیابانوں یا خانقاہی کوٹھریوں میں نہیں بلکہ اپنے ہی ارد گرد ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہی پاس اور ہم ہی میں سے ہیں۔ میں اسی دن شہید ہادی کے ایک دوست کے پاس چلا گیا اور اس سے شہید کے تمام قریبی دوستوں کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے ابراہیم کو پہلے سے بہتر اور مکمل طور پر پہچاننا ہے، اور اس سلسلے میں میں نے خدا سے توفیق بھی طلب کی تھی۔ شاید یہ وہ رسالت اور ذمہ داری ہے جو حضرت حق تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو پہچاننے کے لیے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ شاید یہ وہ رسالت اور ذمہ داری ہے جو حضرت حق تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو پہچاننے کے لیے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ مختصر سوانح حیات۔ ابراہیم نے 21 اپریل 1957 کو تہران کے خراسان چوک کے نزدیک شہید سعیدی نامی محلہ میں آنکھیں کھولیں۔ یہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے، لیکن پھر بھی اس کے والد شہیدی محمد حسین اسے کچھ زیادہ ہی چاہتے تھے۔ البتہ یہ بھی اپنے والد کے قدر شناس تھے، کیونکہ اس باپ نے ایک معمولی سی دکان چلا کر اپنے اولاد کی بہترین تربیت کر رکھی تھی۔ ابراہیم ابھی نوجوان ہی تھا کہ اسے یتیمی کا تلخ تجربہ کرنا پڑا، اور یہیں سے اس نے عظیم لوگوں کی طرح زندگی جینا شروع کر دی۔ پرائمری اسکول کا زمانہ مدرسہ تالکانی میں اور ہائی اسکول کا زمانہ ابو ریحان اور کریم خان زد میں گزارا۔ 1976 میں لٹریچر میں انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور یہی وہ دن تھا جب اس نے غیر درسی سلیبس سے ہٹ کر مطالعات کا سلسلہ شروع کیا۔ وحدت اسلامی نامی جوانوں کی تنظیم میں شمولیت اور علامہ محمد تقی جعفری جیسے بے مثال استاد کی شاگردی اور ہمراہی نے ابراہیم کی شخصیت کو نکھارنے میں کافی مؤثر کردار ادا کیا۔ اس نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوران اپنی شجاعت کے کافی نقوش چھوڑے۔ حصول علم کے ساتھ ساتھ وہ بازار تہران میں کام کاج میں بھی مشغول تھا۔ انقلاب کے بعد یہ پہلے محکمہ کھیل اور ورزش اور پھر ایجوکیشنل بورڈ میں مصروف ہو گیا۔ ابراہیم ایک فداکار استاد کی طرح اس سرزمین کے فرزندوں کی تربیت میں مصروف ہو گیا۔ ابراہیم ایک ورزش کار جوان تھا۔ اس نے روایتی ورزش یعنی پہلوانی میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ یہ والی بال اور کشتی میں بے مثال شخص تھا۔ یہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا اور مرد کی طرح ڈٹا رہا۔ اس کی مردانگی کے جوہر بازی دراز اور گیلان گرد کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر جنوب کے تپتے اور جلتے صحراؤں میں دیکھے جا سکتے تھے۔ ان علاقوں میں ان کی مارکہ آرائی کی داستانیں ابھی بھی اس کے فوجی ساتھیوں کے ذہنوں میں موجیں مار رہی تھیں۔ والفجر مقدماتی نامی آپریشن میں کمیل اور حنظلہ بٹالین کے فوجی جوانوں کے ہمراہ فقہ کی کھائیوں میں 5 دن تک ڈٹے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے۔
اور آخرکار 11 فروری 1982 کو اس نے باقی زندہ بچ جانے والے سارے فوجیوں کو پیچھے والے مورچوں کی طرف بھیج دیا اور خود یکو تنہا اپنے خدا کے ہمراہ ہو لیا، اور پھر اس کے بعد اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ وہ گمنام ہی رہے، کیونکہ گمنامی یاران الہی کی صفت ہے، اور خدا نے بھی اس کی یہ دعا مستجاب کر دی۔ ابراہیم برسوں تک فقاق میں غریب اور گمرام رہا تاکہ راہیان نور کے لیے ایک سورج کی طرح چمکتا رہے۔ باپ کی محبت۔ ابراہیم کے بھائی رضا ہادی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ تہران کے خراسان چوک کے نزدیک کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اپریل 1957 کے آخری ایام تھے۔ ہمارے والد پچھلے روز سے کافی خوشحال تھے کیونکہ خدا نے کچھ ہی دن پہلے انہیں ایک جان سا بیٹا عطا کیا تھا، جس پر وہ مسلسل خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اگرچہ اب گھر میں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، لیکن ہمارے والد اس نوزائیدہ بچے کی ولادت پر بہت خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ یہ بچہ بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ ہمارے والد نے اس کے لیے ہمارے اس پیغمبر کا نام انتخاب کیا جو صبر و تحمل اور توحید و توکل کا سرچشمہ اور سوما تھے، اور یہ نام حقیقت میں اس کے قابل تھا۔ دوستو، احباب اور رشتہ دار جب اسے اس طرح دیکھتے تو تعجب سے کہتے، تمہاری تو اور بھی 3 اولادیں ہیں، تو بھی اس بچے کے وجود پر تم اتنا خوش کیوں ہوتے ہو؟ نہایت پرسکون انداز میں ہمارے والد جواب دیتے، میرے اس بیٹے میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ میرا ابراہیم خدا کا بہترین بندہ بن جائے گا، اور یہ میرا نام بھی بہت روشن کرے گا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد کی محبت ایک عجیب محبت تھی۔ اگرچہ اس کے بعد خدا نے ہمارے گھر کو ایک اور لڑکا اور لڑکی عطا کی، لیکن یہ چیز ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد کی محبت پر کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ ابراہیم پرائمری اسکول کی پڑھائی کے لیے زیبا روڈ پر واقع مدرسہ تالقانی چلا گیا۔ وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ پرائمری اسکول کے دوران بھی اس کی نماز کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ ایک دوست سے اس نے انہی دنوں میں کہا تھا کہ میرے والد بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے آج تک کئی مرتبہ امام زمان علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب وہ کربلا جانے کی بہت زیادہ آرزو کر رہے تھے تو پھر حضرت عباس علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے اور ان کے ساتھ باتیں کی۔ ابراہیم جب 5ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے تو اپنے دوستوں سے کہا، میرے والد کہتے ہیں کہ خمینی صاحب بہت اچھے انسان ہیں جنہیں شاہ ایران نے کئی سال سے جلا وطن کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو آقا کے دستورات پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان کا حکم امام زمان علیہ السلام کے حکم کے برابر ہے۔ دوستوں نے بھی اسے کہا تھا کہ ابراہیم دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا، ورنہ پرنسپل صاحب تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ شاید ابراہیم کے دوستوں کے لیے یہ باتیں عجیب و غریب تھیں، لیکن اسے اپنے باپ کی باتوں پر پورا یقین تھا۔